हेलो व्यूअर्स। मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको एक बार फिर खुश आमदेद। आज का हमारा जो मौजू है वो मिडल ईस्ट में जारी फ़लस्तीन और इजराइल की जो वॉर है उसके ऊपर है। दोनों साइड पे बहुत सी जाने गई, हजारों जाने अगर कहें तो इसमें कोई गलती नहीं है। हजारों जाने गई, पहले इसराइल के ऊपर हमला हुआ, हमास ने हमला किया, सारी दुनिया जानती है। और फिर उसकी रिटेलिएशन में जो इसराइल ने जुल्म ढाए, जो हजारों लोग इस वक्त तक जाँ बाग हो चुके हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की भी है। हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल्स भी निशाना बने। तो इस सारी जंग के अंदर आखिर हिकमत क्या है? हमास का इसराइल के ऊपर हमला करना, उसके पीछे क्या एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस या बहुत बड़ा कोई लॉजिक है? वो क्या है ऐसा, इसके ऊपर बात करनी है। फिर जो ये फलस्तीन और इसराइल का दो ममालिक का एक जो सियासी इशू है, वो सियासी इशू मजहबी रंग में क्यों रंग जाता है? मुबारक साहब, यही दो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो ये कि आपकी नजर में हिकमत क्या थी इस सारे मामले में? थोड़ी सी बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको चाहूंगा कि थोड़ा सा और इलेबोरेटिव अंदाज में आप बयान करें कि हिकमत क्या थी हमास का इसराइल के ऊपर इस तरह बड़ा हमला करना। और फिर जो आगे दोनों ममालिक के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनको फिर मजहबी रंग में जो मुसलमान लेके आते हैं पूरी दुनिया में, इसमें क्या जवाब है? ये बहुत तशवीशनाक बात है कि इसके ऊपर तवज्जो हम नहीं देते। हमारे जो जज्बाती रवैये आते हैं उसमें इतनी तकलीफ को, जो हमारे एक अरब भाई, जो सबसे कमज़ोर अरब भाई है हमारे, जो यानी फ़लस्तीनी, जी। बड़ी देर से तकलीफ़ों में है वो। और उनको खुशहाल तरीन अरब मुल्कों ने भी आज तक संभाला नहीं है। और वो जो अब्राहम अकॉर्ड करके कोई उम्मीद लगी थी कि मेज पर बैठ के बातें तय हो जाएं और बेहतरी की तरफ चले जाएं, वो नहीं हो सका। जिसके पीछे फिर बार बार एक ही बात फैक्टर नजर आता है, जो मेरी अकल में जितनी बात आई, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे एक ही वजह है, जो शदीद नफरत है यहूदियों के साथ। ये कह के जी यहूदी है तो इसलिए उससे नफरत है। और देखें ना, और भी मुल्क, अब थोड़ी सी मिसालें देखें। जी। रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, हमारी हमीयत, हमारे जज्बात नहीं उभरे। वियतनाम में बेपनाह लंबी तबाही करता रहा अमेरिका, पाकिस्तान के या मुसलमानों के जज्बात नहीं उभरे। कितनी दुनिया में जंगें होती हैं, उसमें मुसलमानों का, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का तो खास तौर पे ये रवैया है कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम उस पे टस से मस नहीं होते, कभी हमने एक नहीं पॉइंट ऐड देखा। करना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। 72,000 के करीब लोग यमन में मारे गए हैं जी, पिछले 2-4 सालों में। उसके ऊपर आपस कोई की नहीं जंग बोला। में आपस की जंग में चूंकि वो मुसलमान मुसलमान की जंग है, उसमें मारे जाएं तो उस पे हम जो है 80 की करिए जी, दोवे भाई ने। नहीं, यही जी। बात है ना। आपने उसको, इतने 72,000 बंदे आपके एक दूसरे से लड़के मारे गए, उसमें आपके अभी थोड़ी सी गुस्ताखी ना हो तो ये कि इसमें हम अ, अपने ईमान को ना एक दो तह उसके ऊपर कालीन की डाल के उसको अब थोड़ा सा कहते हैं कि ईमान जो है ना, या कि जो हमारा नजर, जो हमायत है, वो किसकी तरफ जा रही है उसको संभाल लो, वो नहीं देनी नहीं, क्योंकि दोनों ही अपने हैं। अब ये जो अपने और दुश्मन की बात है ना, कि यहूदी है इसलिए हमारा इसके साथ जंग करना बड़ा जरूरी है, और उस पे हमारी हमदर्दियां, अपने यहूदियों के बंदे मरे उस पे आप नहीं, आपको परेशानी नहीं। अगर यहूदियों के 10,000 बंदे आप, या न्यूक्लियर वेपन यूज करके आप पूरे इसराइल के सारे यहूदी मार देते, मैं शर्तिया कहता हूँ, बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हमारा जमीर नहीं हमें थोड़ा सा भी परेशान न करता, हम शायद ये भी ना कहते कि ये ज्यादती हुई है। बल्कि आप, मुमकिन है कि आप कहते कि अल्लाह का वादा पूरा हुआ है कि यहूद को तबाह करना ही मकसद था अल्लाह का। अल्लाह का मकसद
آپ کس طرح اللہ کے اتنے بڑے معاملات میں اللہ کے نمائندے بن جاتے ہیں؟ بات صرف یہ ہے کہ جہاں بھی زیادتی ہو اس کے اوپر اگر ہیومن بینگ کے طور پہ آپ ایک انسانی بنیاد پہ آپ فیصلے کرتے ہوں، انصاف کے فیصلے کرتے ہوں. اسلام نے انصاف سکھایا نا. اسلام نے آپ کو واہیات قسم کی دھڑے بندیاں تو نہیں کہیں کہ بناؤ. ہم نے تو کتنے فرقے بنا لیے ہیں. ان فرقوں میں آپ ایک دوسرے کو، ایک فرقے کے بندے مارے جائیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کے فرقے میں آپ کے فرقے کے تو نہیں مرے. تو یعنی آپ نے اتنے فرقے یا اتنی جو اپنے مدرس مکاتب بنائے ہوئے ہیں، مذاہب بنائے ہوئے ہیں اسلام کے اندر، ان میں بھی آپ اسی طرح کرتے ہیں کہ میرے مذہب والوں کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی. مگر جب آپ کے اپنے مذہب سے نکل کے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ دوسرے مذہب اور اپنے مذہب میں آ جاتے ہیں. آپ انسانی بنیادوں پر سیاسی معاملات کو بھی نہیں طے کرنا چاہتے، عقل کی بنیادوں پر بھی ہم نہیں اس کو طے کرنا چاہتے. سیاسی معاملات کو بھی ہم، اگر وہاں اس میں کوئی ہمارے نفرت کا مرکز جو ہے وہ آ جائے تو پھر ہم اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں. یعنی اب اس میں ہماری نفرت کا مرکز ہے یہودی. جی مجھے اپنا بچپن یاد ہے، بچپن میں بھی ہم یہ سنتے تھے کہ یہودی کوئی دوسرے کو اگر یہودی کہہ دیتا تھا نا تو وہاں لڑائی ہو جاتی تھی، مار کٹائی ہو جاتی. تو میں نے یہودی کیوں کیا؟ یہودی اتنا نفرت کا لفظ ہم نے بچپن سے سنا. یہ اب بھی ہو جاتے ہیں. ابھی بھی، یعنی ابھی جی تو چلو ہوا نا کہ آپ کہتے ہیں اسرائیل بن گیا جی اور یا اسرائیل جو ملک ہے اس نے ظلم اتنا کیا ہے کہ جی ہمیں یہودیوں سے نفرت ہو گئی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے، یہ بھائی جواز ہے. انہوں نے حد سے زیادہ سختی کا مظاہرہ کیا ہے. جب بھی کوئی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے ان کے علاقے بڑھا کے قبضہ کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو اب نہیں ہوا نا. یہ تو آپ کی بڑی پرانی بات ہے یہودی سے نفرت کا. اور حالانکہ قرآن میں بنی اسرائیل کوئی صرف نفرت کا مرکز تو نہیں ہے، جی نفرت کا مرکز نہیں ہے. ان کی تعریف اور محبت کا بھی بہت تذکرہ ہے. اور مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو تھے ارشادات، مقاصد، ان کی جو تعلیم، اس میں مسلمانوں کو کوئی یہودیوں سے لڑانا تو مقصد نہیں تھا، بلکہ بہت سارا کتنی دیر تک صحابہ کرام کے جو پیریڈ ہے یعنی راشدہ کا، خلافت راشدہ کے پیریڈ میں بھی یہودیوں کا، آپ دیکھیں جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو وہاں یہودیوں کو اس وقت عیسائیوں نے منع کیا ہوا تھا آنے سے. آپ نے ان کو پرمیشن دلوائی. صحیح. پرمیشن، یہودیوں کو پرمیشن نہیں تھی عیسائیوں کے، کیونکہ ایک دور تھا جو عیسائیوں کو شدید نفرت تھی یہودیوں سے. ان پر یہ الزام آ گیا تھا، کوئی ایک مذہبی عقیدہ بن گیا تھا جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ عقیدہ یہ بن گیا تھا یعنی انجیل کے مطابق کہ انہوں نے جو یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کروسیفکشن ہے، یعنی ان کو صلیب پہ چڑھائے جانے کا واقعہ ہے، اس میں چونکہ یہ ملوث تھے تو ان کا پوری پوری یہودی قوم کے اوپر اس کا گردن پر اس کا جرم ہے، اور یہ جرم ان کی نسلوں پہ رہے گا. یہ تھا جو کرسچینز کا پچھلی صدیوں میں عقیدہ تھا. اس کی وجہ سے وہ یہودیوں سے نفرت تھی. لیکن اکا دکا موقع پہ یہودیوں کو مارنے کی یا ان کے ساتھ لڑائی کی باتیں آتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت یسوع مسیح کا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مارا جانا، ان کا قتل، ان کی جو ان کو صلیب پہ چڑھایا جانا، اس کی بنیاد پر کوئی یہودیوں پہ جو اجتماعی حملے نہیں ہوتے تھے، اجتماعی نفرت نہیں تھی کہ ان کو سب کو مٹا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. یہ ہٹلر نے کیا کہ پوری قوم ہی مٹا دی جائے. یا بد نصیبی ہے
کہ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں، یہ دوسرا جو گروہ اس وقت جو کہتا ہے کہ یہودیوں کو بطور ایک نسل کے ختم کر دیا جائے، یہ ہم ہیں، اور اس کے پیچھے وجوہات ہیں، وہ وجوہات درست وجوہات نہیں ہیں۔ اگر صحیح، درست وجوہات ہوں تو ہم کہیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ پھر حق بنتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو بطور نسل کے ختم کرنے کا پیمان کیا ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں، مگر وہاں بھی قانون یہ ہے، اگر یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ دنیا سے ہم نے مسلمان مٹا دینے ہیں، ان کا خاتمہ کر دینا ہے، تو پھر بھی اتنی بڑی مسلم جمعیت ہے ہماری، 1.5 ارب لوگ ہیں جی، ہمارا، پھر بھی، اور بڑے خوشحال اور طاقتور ممالک ہیں ہم، ہمارا پھر بھی یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اجتماعی سیاسی رستہ اختیار کرتے اور انہیں اس بات سے روکتے اور اس کی گارنٹی کرتے کہ وہ ہمیں تباہ نہ کر سکے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ایک فلسطینیوں کے ایک علاقے کا ہے، اور یہودیوں کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ دنیا اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کی توفیق ہے کہ وہ کہ دنیا اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ جو کوئی مولوی، جو کوئی عالم دین، وہ جب بولنا شروع ہوتا ہے تو یہود کے خاتمے کی بات کرتا ہے کہ یہودیوں کا خاتمہ کیے، اور وعدے اللہ کے ہیں، مجھے بڑے خوش ہوتے ہیں ہم، یہ حالانکہ اللہ کا کوئی وعدہ ایسا نہیں ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ یہودیوں کو مار دیں گے، مگر ہم نے وہ عقیدے بنا رکھے ہیں کہ یہ ایسے اس دور میں بنا رکھے ہیں جہاں ایسا نہیں ہو سکتا، جیسا اس طرح کا کوئی ہونے کے امکانات نہیں ہیں، مگر یہ چونکہ ہمارے جو علماء دین ہیں، وہ یہ بات بار بار علماء دین کہنا، ایک ود ان بریکٹس، ود صحیح، ان کامرس، علماء سمجھ کون سے ہیں؟ یہ علماء نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیتے ہیں، علماء ہیں یہ، اور وہ جو لوگ ہیں وہ یہ مسلسل ہمارے معصوم عوام کا، مسلم عوام کا ذہن، 2 مسلم ملک ہیں، میں سب پہ نہیں کہتا، یعنی ایک ایران اور ایک پاکستان، یہاں پہ لوگوں کو مسلسل اکسایا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر یہودیوں سے عالمی جنگ کا اور آخری جنگ کا اور مکمل خاتمہ کر دینے والی جنگ کا وعدہ کیا جائے اور اس کی تیاری کی جائے۔ اب اس کے پیچھے وجوہات کوئی نہیں ہے، مطلب ایک یا تو ہوتا ہے نا وجوہات ہو، ساری یہودیوں کی پوری ہسٹری میں ایک واقعہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے آپ کے خلاف جنگ کی ہو اس اسرائیل کے بننے سے پہلے۔ صحیح، پہلا واقعہ ہے کہ اسرائیل ایک ملک بنا اور وہاں پہ ایک یہودیوں کی گورنمنٹ بنی، جو کہ اپنے آپ کو مذہبی گورنمنٹ نہیں کہتی، لیکن آپ چلے کہہ لیں مذہبی گورنمنٹ، وہ بنی، یہ پہلا واقعہ۔ اور انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے جب بھی کی ہے جنگ تو بچانے کے لیے کی، 67 بار بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ملک تیار ہو کے ہم پہ حملہ کرنے آئے تھے تو ہم نے جواب میں مارا۔ جی، وہ ابھی بھی 6 جتنی دفعہ ہوا وہ یہی ہے۔ یہ 6 جنگیں ہو چکی، یہ 7ویں جنگ وہ کہہ رہے ہیں جی، یہ 7ویں جنگ ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد مسلسل یہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پرووک کیا جاتا ہے، چلیں جھوٹ ہے، پرووک نہیں کیا جاتا، ان کے بعد ارادے ہیں کہ وہ جگہ اور قبضہ کرتے ہیں یا اپنی طاقت دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ تو بہت واضح واقعہ ہے نا کہ جو کارڈ ہوا تھا صلح کا، ہاں جی، ابراہم اکارڈ، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ایک راہداری بن رہی تھی، ایک کاریڈار بنا رہے تھے یا ایک رستہ کھول رہے تھے کہ یہ ملک سارے انڈیا سے چل کے عربوں سے ہوتے ہوئے اسرائیل کو ساتھ لے کے تو یورپ تک ایک بنے خوشحالی کا دورہ ہو، اس میں رخنہ ڈالنے کے لیے یہ سارا کیا گیا، کیونکہ مسئلہ اس سے حل تو نہیں ہوا۔ یا تو ہو کہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی آدمی کو کوئی امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ امید صرف ایک ہے، خطرہ ایک ہے کہ جنگ بڑھ جائے گی،
اس کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن جنگ بڑھنے کی دھمکی مسلسل آ رہی ہے۔ چائنا کے مفادات ہیں، ایران کے مفادات ہیں، لیکن ہم نے اس کو اپنی مذہبی بنیاد پہ اس کو بنا رکھا ہے۔ یہ جو مذہبی نفرت ہے یہودیوں کے خلاف، اس کی بنیاد نہیں ہے۔ درد مندی سے ہم ایک بات کو کہنا چاہتا ہوں میں، کہ یہ اس کی بنیاد نہیں، ہم اپنا بہت انرجیز اور بہت اپنا خون ضائع کرتے ہیں اس ایک نفرت کی بنیاد پر، کیونکہ دنیا وہ نہیں ہے جیسے ہماری کسی دور میں تھی۔ جس دور میں تھی تب تو ہمارے لیڈر اتنے باعث تھے، جب مملکتیں تھی مسلمانوں کی، تو وہ تو اتنے احمق اور اتنے جذباتی نہیں تھے کہ وہ یہودیوں کو ختم کر دیتے۔ ان کو یہودی نظر نہیں آتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو اختلافات بنے قبیلوں، یہودی قبیلوں سے، مدینے والوں سے، مدینہ کے یہودی قبیلوں سے، ہاں جی، وہ اس جو میثاق مدینہ تھا اس کی بنیاد پر بنے۔ وہ یہ تھا کہ جی وہ آپ ایک دوسرے کی حمایت کریں گے اور آپ ایک دوسرے کے دشمن کی حمایت نہیں کریں گے۔ صحیح جی، تو وہ انہوں نے جو غلطیاں کی وہ یہودی قبائل نے کی، اس میں رسول اللہ نے وہ اس وقت کے جو فیصلے ان کے مطابق 2 کو جلا وطن کر دیا، جو بنو قریظہ ہے ان کا خاتمہ، ان کے مرد مار دیے گئے، اور ان کا سامان جو تھا وہ عورتیں اور وہ غلام بچے، یہ جو ایک ناپسندیدہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اور یہ اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں منائی گئی کہ ہم نے ان کو سزا دی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پورے مملکتوں کے دور میں یہودیوں کے تباہی کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا۔ یہودیوں سے نفرت بالکل اسی طرح تھی جیسے عیسائیوں سے تھی یا اور مشرکوں سے تھی، بلکہ تھوڑا سا ان کو حق تھا کہ وہ قرآن نے بھی ان کو وہ حق دیا تھا کہ ان کے نیک کاموں کا صلہ اللہ دے گا، اور ان کے جی، اوپر کوئی تباہی صرف تب ہے کہ اگر وہ غلط کام کرے۔ تو ان کی جو ذمی کا ماحول ہے، ذمی بنایا مسلمانوں نے ان کو، اور ٹیکس بھی لگے ان پہ، آئیڈینٹی بھی ہوتی تھی، وہ آپ ایک بیلٹ باندھ کے، ایک کمر بند باندھ کے رکھو گے تاکہ پتہ لگے کہ آپ یہودی ہیں۔ یہ تذلیل کی حد تک کہہ لیں کہ ان کی تذلیل ہوتی تھی، جزیہ بھی دیتے تھے، لیکن یہ جان سے مار دینے کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اب کیا اس کے باوجود ہمارے یہ برِ صغیر ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، ان کا پرابلم کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو ایک جیسے جینیٹک پرابلم نہیں ہوتا، مجھے بعض اوقات اس طرح لگتا ہے کہ جینیٹک جس طرح، مطلب ایک معافی کے ساتھ میں کہوں گا، جیسے ایک جانور دوسرے جانور سے شدید اسے نفرت ہے تو وہ بلا وجہ اس کو اٹیک کرتا ہے، صحیح، مطلب بلا وجہ اٹیک یعنی بلی چوہے کو مارتی ہے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کتا بلی کے اوپر جو گھراتا ہے اور اس کو مارنے دوڑتا ہے، اس میں نے آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے مار کے کیا کرنا ہوتا، بلی کو کھانا تو نہیں ہوتا، اس کو ویسے ہی کوئی نفرت اتنی شدید ہے۔ تو ہیومن بینگ سے ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ بالکل ایک اینیمل لیول کی نفرت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہو، بالکل جیسے حیوان کو نفرت ہوتی ہے، سوچتا ہی نہیں کہ کس بات پہ نفرت ہے۔ یہ ویسے یہودیوں کے اوپر تو بالکل بات صحیح ہے، یہ بہت نفرت بھی ہے، اور جب بھی کوئی بات اگر مسلمانوں کی یا عیسائیوں کی اگر کسی وجہ سے کوئی بنتی ہے لڑائی بھی، تو اس میں بھی بہت ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بات ویسے جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ، اور یمن کی بھی اگزامپل ہم نے رکھی ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں طالبان نے جو کچھ کیا ہے اس سارے ریجن میں اور پاکستان میں، ہاں ہاں جب آئی اسلامیہ آئی ہے جی عراق اور شام میں جی، ہاں انہوں نے بہت ظلم کیے، ہمیشہ سے ڈویژن رہی ہے، ایک گروپ ایک سائڈ پہ، دوسرا گروپ دوسری سائڈ پہ،
کبھی بھی یونینیمسلی نہیں کہا کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. ہاں اور میں ایک اپنا بھی ایک واقعہ صحافتی ایک واقعہ کہ پاکستان میں دہشت گرد حملے ہوئے تھے، اور وہ مائنارٹیز پہ حملے ہوئے، نان مسلم، ان کے عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے. تو وہاں پہ عوام جو ہے، ایون کچھ صحافی بھی، وہ ایک دوسرے کو مائک سے ہٹ کے، کیمروں سے ہٹ کے کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہوا ہے، یہ کافر ہے، ان کے اوپر بالکل ٹھیک ہوا ہے. تو یہ یعنی دہشت گردی کے حملوں میں یہ نہیں تھا کہ خالی وہ نان مسلم ہی مارے گئے، مسلمان بھی مارے گئے اس میں. لیکن کیونکہ اٹیک ان پہ ہوا ہے، اس لیے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ ڈویژن ہمیشہ رہی ہے، لیکن جب بھی بات یہ آپ والی بات ہے کہ حالانکہ دنیا میں آپ بھی دیکھ رہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں جی، پروسیشنز اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں کہ جی ظلم بند کیا جائے، جنگ بند کی جائے. یوکرین پہ حملہ ہوا ہے تو روس کے خلاف ہوئے ہیں. اب یہاں پہ اگر حملے ہو رہے ہیں، فلسطین کے لوگ مارے جا رہے ہیں. ہاں، تو لوگ ان پہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ ہیومن بیسس پہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا، یہی تو میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل معاملہ ہے یا ہیومنسٹک پرابلم جیسے آپ کہتے ہیں، انسان کی تکلیف، جو کہ آپ دیکھتے ہو کہ جو جنگ میں انوالوڈ انسان نہیں ہے، سویلین عام شہری، اس کے اوپر ظلم ہوا ہو، اس کی تکلیف دیکھ کے پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب اگر دیکھیں وہاں پہ اندر کی بات الگ سے وہ یہ ہے کہ ہیومن شیلڈ بناتے ہیں نا، جو ایکسٹرا اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کا پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، پھر کہنا ضروری ہے. ایکسٹرا اسٹیٹ ایکٹر جب بھی اس کام کرتا ہے تو وہ اس میں سب سے بڑا نقص یہ ہوتا ہے، یہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی قاعدہ اور قانون، جو انٹرنیشنل قانون ہے جنگ کے، ان کی وہ پیروی نہیں کرتا. وہ آزاد ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کے کرمنل مافیا تجارت میں آزاد ہوتا ہے کہ وہ جس طرح مرضی کرے، جو اس کو مخالف نظر آتا ہے اسے مار دے. ان کا بھی کوئی قانون نہیں ہوتا جنگ کی. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ سویلین آبادی میں بیٹھ کے وہاں سے گولی چلاتے ہیں. تو جواب میں جب لوگ ان کو، جو مخالف پارٹی ہے، وہ آفیشیلی ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اپنا اٹیک کرتی ہے جہاں سے ان پر حملہ کیا گیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سویلین آبادی کو جا کے لگتا ہے، وہ اگر راکٹ مارا ہے یا بم پھینکا ہے تو ظاہر ہے کہ جس جگہ وہ، جہاں سے انہوں نے لانچ کیا تھا حملہ، اسی جگہ انہوں نے حملہ کرنا ہے. تو حملہ جب کرتے ہیں تو وہاں مرتے ہیں سویلین. اب ہے تو اس میں بنیادی طور پہ تو ظلم تو کیا اس ٹیررسٹ نے، جس نے سول آبادی میں سے بیٹھ کے جنگ شروع کی. لیکن جب ان معصوم لوگوں پہ بم گرا تو اس کی پوری دنیا پھر بھی مذمت کرتی ہے. ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے کہ ہاں جی، بھائی اس کا کوئی اور راستہ نکالو، یا اگر ٹریجڈی ہوئی ہے تو ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی ہے. یہ سویلین آبادی پر آپ کو بم مارنا پڑا، بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں سے حملہ ہوا تھا، آپ نے وہاں حملہ کرنا تھا، لیکن یہ بڑی بھاری ٹریجڈی ہے، اس ٹریجڈی پہ ہمیں دکھ ہے. اچھا، تو اس میں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ مسلمان مرے ہیں یا کرسچین مرے ہیں، لیکن ہمارے پرابلم کیا ہے؟ کیا ہمارے جو کرسچین یہاں پاکستان میں ہیں وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں جو ہم انہیں اتنا قتل کرتے ہیں؟ اگر یہاں یہودی مل جائے ہمیں، آپ بلیو کریں، میں 100% دعویٰ کرتا ہوں، پتہ لگ جائے کہ یہ یہودی ہے، آپ بچے بھیج کے اس کو پہلے تو وٹے مرواؤ گے، اور پھر اگر وہ تھوڑا سا آگے سے کوئی غلطی کر بیٹھے کہ بچے کو تھپڑ مار دے تو آپ نکل کے آؤ گے اور اسے آپ کیما کر دو گے مار مار کے، صرف اس بات پہ کہ یہ یہودی ہے. یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. اس میں کیا غلطی ہے؟ میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو کیوں یہودیوں سے نفرت نہیں؟ یہ دیکھیں نا بات، وہ عیسائی جن کے نبی کو انہوں نے بقول ان کے عقیدے کے مطابق، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، ان کے نبی کو مصلوب کرنے میں
یہودیوں کے کچھ ربی جو تھے ان کا رول تھا. صحیح. وہ اتنی مدتوں تک ان کو مورد الزام، ان کو مجرم سمجھتے رہے اور نفرت کرتے رہے. انہوں نے اپنی نفرت چھوڑ دی. یعنی جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ظلم دیکھا انہوں نے یہودیوں پہ، تو انہوں نے وہ اپنا پورا جو ڈاکٹرین تھا، پوپ نے اجتماع کر کے ایک جیسی شرعی فیصلہ دیا جاتا ہے، وہ فیصلہ دیا کہ ہمیں اس نفرت کو ختم کرنا ہے. ہمیں صحیح. یہودیوں کے خلاف اپنی وہ صدیوں کی جو نفرت ہے اسے بس کرنا ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نفرت غلط چل رہی ہے. انہوں نے معاف کر دیا. جن کا وہ مجرم تھے وہ انہوں نے معاف کر دیا. ہمارے مجرم کیسے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے مجرم کیسے ہیں؟ 3 قبیلے ان کے ہم نے ان کے اس وطن میں جہاں وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ وہاں رہنے والے تھے نا. وہ آ کے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نہیں آ کے آباد ہوئے تھے. ان کو ہم نے پنشمنٹ دی جب انہوں نے میثاق مدینہ سے غلطی کی. ان کو سزا ہو گئی. انہوں نے اس کے باوجود کبھی جنگ نہیں ہمارے خلاف کی. کوئی جنگ واقعہ نہیں ہے جنگ کا. یہ بنی اسرائیل کا ایک پہلا دنیا میں واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ ہزاروں سال پہلے کی ان کی جو مملکت تھی اس علاقے میں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی، اور وہ دنیا کے بہت سی قوموں کی مرضی سے بنا لی. وہاں پہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ ایگریسو اقدامات کیے ہیں جن سے ایک کمزور ترین جو ہمارے بھائی ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، مگر جواز اس کا یہ بنانا کہ جی اس وجہ سے نفرت ہے، غلط بات ہے. اس وجہ سے نفرت نہیں ہے. یہ نفرت آپ کی بالکل مذہبی بنیادوں پہ ہے. جو آپ جو قرآن میں سے آپ وہ نکال لیتے ہیں نا اپنی مرضی کی باتیں. حالانکہ صرف یہی تو نہیں نکلا قرآن میں، صرف یہی تو نہیں لکھا ہوا کہ یہودی اور نصارہ جو ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اور بے شمار باتیں ہیں جو ان کی حق میں بھی ہیں. ان کی نیکیوں کی بھی بات ہوئی ہے. اللہ ان کی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ بھی بات ہے. اور یہ تو نہیں کہا کہ تمام جو بھی کوئی کرسچین ہے، جو بھی کوئی پہلے یہودی ہے، اور اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو گالی دو، اس کو زندہ نہ رہنے دو، اسے تنگ کرو، اس کے پیچھے پڑ جاؤ. تو اچھا کیا وجہ ہے کہ دنیا کی قومیں ہمارے علاوہ ساری دنیا میں قومیں نہیں آباد ہیں اس وقت؟ مسلمانوں کے علاوہ ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کرسچین ہیں. تینوں قومیں، تینوں مذہب ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر رہے. یہودیوں سے ان کی کوئی نفرت نہیں. آپ کو سب کے ساتھ نفرت ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہم مسلمان کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں؟ ہمیں ہر ایک سے نفرت ہے. جو بدھسٹ سے بھی ہمیں نفرت ہے کہ یہ غلط کا بات، مذہب بڑا غلط ہے. ہندوازم سے نفرت ہے، یہ فلانی ان کی بات غلط ہے، فلانی غلط ہے. یہ بہت قابل نفرت لوگ ہیں، ہنود و یہود و نصارہ. آپ کو گنتے گنتے آپ کے نام لسٹ ختم نہیں ہوتی. ہر کوئی ہمارا دشمن ہے اور ان سے ہمیں نفرت کرنی ہے. ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے. اور اپنی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے حالات، اپنی اولادوں کے، اپنے ذاتی کیریکٹر ٹھیک نہیں کر پا رہے. دکھ کی بات. ہمارا اپنا کیریکٹر بلیویبل نہیں ہے. تجارت میں لوگ ہمیں بلیو نہیں کرتے، ملازم ہوں تو ہمیں ملازم کے طور پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن ہمارا تکبر اتنا ہے کہ ہم دنیا ساری کو ٹھیک کرنے نکلے ہوئے. جو بھی مذہب نظر آتا ہم کہتے ہیں ہم نے یہ مذہب غلط ہے، ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کے پیچھے وہ مولوی ہے، میں یہ بات ایسے لمبی ہو گئی، وہ علماء دین جنہیں ہم علماء دین کہتے ہیں، پتہ نہیں علماء کیوں کہتے ہیں. لیکن لطف کی بات ہے کہ ہمارے آدمی کو اتنا جاہل کیا ہے انہوں نے کہ کبھی کوئی آدمی، کوئی بڑا شاعر لاہور میں، احمد ندیم قاسمی،
فیض احمد فیض، یہ شاعر بڑے بین الاقوامی طور پہ جانے پہچانے شاعر، ان کی وفات ہوئی تو میں نے دونوں موقعوں پہ لوگوں کو، عام آدمیوں سے یہ لفظ سنا کہ یارو تھے کوئی بندہ کدا یار ایک بڑے بندے کٹھے ہوئے نے کی چکر ہے، تو بندے کہہ رہے ہیں کہ یار بندہ سی کو کہتے نہیں شعر و شاعری کرتا سی، شعر و شاعری کرتا سی۔ یہ شعر و شاعری کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنا اتنا نگلیکٹ کرنے کا، اتنا تحقیر کا لفظ ہے یہ، شعر و شاعری کرتا سی۔ یعنی وہ لوگ جو بین الاقوامی طور پہ باعزت تھے، وہ ہمارے اپنے معاشرے میں مرے تو ان کو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون مرا ہے، اور ہمارے وہی لوگ ایک مولوی کی ڈیتھ کے اوپر کم از کم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب سی، صحیح خبر تو کہ عالم دین مرا ہے، عالم دین مرا ہے، عالم۔ دیکھیں مرتبے دیکھیں آپ نے کن لوگوں کے بنائے۔ کوئی سائنسدان مر جائے، اگر قدیر خان کا پتہ لگا نا لوگوں کو، تو وہ اس لیے کہ وہ ایٹم بم بنا گیا جدھر والا سے مارا گیا دنیا میں، مطلب وہ اس میں یہ نہیں کہ وہ سائنسدان تھا، لیکن اور کوئی سائنسدان ہمارے ملک کا ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، کوئی پروفیسر نہیں پتا، کوئی عالم نہیں، کوئی شاعر نہیں پتا، کوئی بہت بڑا قانون دان ہو تو اس کا نہیں پتا، ہاں مقدمہ میرا لڑ رہا ہے تو پھر پتا ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ تو ہمیں صرف پتا ہے یا کھلاڑی یا عالم دین، ہمیں اور اس کی یہ جن لوگوں نے یہ کلچر بنایا نا، انہوں نے یہودیوں کے بارے میں، آپ کا دماغ، میرا بچپن سے دماغ جو بنایا گیا نفرت کا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ بے شمار لوگ اتنے بڑے کام کیے اس قوم نے، یہ یہودی جنہیں آپ اتنی نفرت کرتے ہیں، انہوں نے اتنی سائنٹیفک ایجادات ہیں ان کی، دنیا کے لیے زندگی آسان بنائی ان کی ایجادات نے، یہ بہترین قسم کے عالم ہیں، بہترین تاجر ہیں، بہترین بینکار ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بینکاری سے اگر نفرت ہے تو آپ سود پہ نہ لیں پیسے، وہ آپ کو جبرن تو نہیں دیتے نا سود پہ۔ بہت بڑا الزام ہے کہ جنہوں نے بینکوں کا سسٹم رائج کیا جس سے سود ہوتا ہے، اور سود اسلام نے حرام کیا۔ حالانکہ چلتے چلتے کہہ دوں کہ اسلام نے جو سود حرام کیا وہ ہے جو ہمارے مسلمان بھائی پٹھان سود لیتے ہیں نا، وہ حرام کیا ہے۔ جو 10,000 روپے آپ کو شادی کے لیے، بچی کی شادی کے لیے دیتے ہیں، تو اس میں 1,000 روپے مہینہ ان کا سود ہوتا ہے، صحیح بالکل صحیح ٹھیک ہے، وہ حرام کیا ہے۔ دنیا بھر میں بینکوں نے اتنی ترقی، عالم انسانیت کی جو ترقی ہے اس میں اس سود والا جو سسٹم آپ کہتے ہو، ان بینکوں نے رول پلے کیا ہے اتنا بڑا کہ جس سے دنیا بھر کی صنعتیں بنی ہیں۔ اور اگر بینکار ہیں یہودی، اچھے بینکار ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، پروفیسرز ہیں، بہترین پرامن لوگ ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں ہیں پرامن لوگ ہیں، سوائے اسرائیل کی جو یہ مملکت اسرائیل ہے، ہر جگہ یہودی بہترین لوگ ہیں، خاموش طبع لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، کوئی تکلیف کسی کو نہیں دیتے۔ لیکن جب میں سنتا ہوں، اور فلانا، کل میں سن رہا تھا کہ جناب وہ سور اور عورت کے ملاپ سے انہوں نے پیدا کی ایک جناب، اور یہودیوں نے یہ کیا۔ کمال ہے یار، یہودیوں، یہ ایک ایویڈنس کہاں سے آپ کو ملا کہ یہودیوں نے کیا؟ نفرت کا میں بتا رہا ہوں کہ کوئی کام جو آپ نفرت سے کرنا چاہتے ہو اس میں آپ نامینیٹ کر دو تو یہودی، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے بندے مروا رہے ہو۔ جو جو نتیجہ کی بات میں یہاں پہ ختم کروں گا کہ اس نفرت کے نتیجے میں آپ لوگوں کو اکساتے ہو، وہ ایک لمحہ رک کے یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے بھائی کتنے مر رہے ہیں، کہ ہمارے بچے کتنے مر رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور کیا نتیجہ نکلے گا۔ مطلب نقصان کا کوئی حرج نہیں اگر نتیجہ اچھا ہے، نتیجہ پتہ ہے کہ نہیں ہونا، یہ بالکل پتہ ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، سب کو پتہ تھا، حماس والوں کو اور ایرانیوں کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا اس سے، سوائے اس کے کہ ہمیں ایک مزید
حمایت مل جائے گی مسلمانوں کی، اور نعرے لگیں گے اور ہم پاپولر ہوں گے، اور اس میں مزید فنڈز آئیں گے جو ہم کھائیں گے. اور ایران کے اوپر سے مطلب وہ جو پابندیاں ہیں وہ امریکہ نے کم کی تھی، امریکہ سے نیگوشیٹ کرنے کی طاقت ایران کی اور بڑھ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی اس پہ بھی اور بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے جی. تو آج کا ویلاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویورس، اور جاتے جاتے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. تھینک یو.